हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए। एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की, और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई से पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुक्का चलता था। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी और मर गया, हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया। बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा ना उससे हिसाब लिया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहां गया। एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पे बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा, और मुनसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन कयामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है, थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है, तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा, और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसके हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तगफिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता कयामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए, तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस कयामत की आप बात करते हैं वो कयामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और जरा देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमल्लुक देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियां, ये जुल्म जो मैं करता हूं, ये बदकारियां रब के सामने करूंगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियां मेरी जिंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूं, जो इज्जतों को पामाल करता हूं, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूं, जो लोगों का हक गस्ब करता हूं, जो बुराइयां करता हूं, अगर कयामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूंगा, फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्याना यौमल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा क़यामत कब आएगी। ये तमस्खुर के तौर पे पूछता है, लाओ ना क़यामत कब आएगी, क़यामत मैं जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अब जवाब सुनिए। अब लफ्जों का तर्जुमा उस जोर से किया ही नहीं जा सकता जिस जोर के लफ्ज हैं। वो कहता है क़यामत कब आएगी, मैं तो ये जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं, कोई क़यामत नहीं है, मजाक उड़ाता है। क़यामत कब आएगी। आवाज आई, फ़ैज़ा बरकल बसरो व खसफल कमरो व जुमिअ शम्सु वल कमर। जब क़यामत आएगी तो आंखें चुंधिया जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। यकूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। आज जो कहता है कहां है क़यामत, उस दिन भागता फिरेगा। कोई पनाहगाह हो बताओ, कोई है ठिकाना छुपने का, कोई पनाहगाह है। कल्ला ला वज़र। आवाज आएगी कोई ठिकाना नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अगर ठिकाना है तो सिर्फ रब के पास है। उन्हें ठिकाना मिलेगा जो रब के बंदे हैं और उसकी दहलीज पे आने वाले हैं। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र। अल्लाह ताला उस दिन बता देगा जो आगे भेजा और वो भी बता देगा जो पीछे छोड़ा। एक एक चीज तश्तज़बाम हो जाएगी। यौम तुबलस सराइर।
فما لہو من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے. اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی زور نہیں ہوگا, کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا, جو جرم کرتا رہا, جو نیکیاں کی, جو برائیاں کی, سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوں گے, زمین بولے گی, ہاتھ پاؤں بولیں گے, فرشتے بولیں گے, کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا, کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ, لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے, اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے, فرشتے نہ بتاتے, پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے, جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا, کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا, کوئی مکر کر لیا, کوئی رشوت چل گئی, کوئی سفارش کام آ گئی, کوئی بہانہ تراش لیا, بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا, نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے, نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا, اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر, اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا, کسی سے زیادتی کی, کسی کا حق غصب کیا, تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض کا لاجواب کر دیتا ہے, بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے, جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے, اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے, اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے, مکر و فریب سے, باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین, اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے, سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے, اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو, اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے, یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے, اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے, اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے, گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے, تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے.
انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف، سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے،
جو جلد ملنے والی ہے. دنیا کا سودا نقد ہے, دنیا کے نفع نقد ہیں, دنیا کی لذات نقد ہیں. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا, اب زنا کرو اب لذت ملے گی, اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ. تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں. اور ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ, تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں, جو بالکل نقد سودے ہیں, تم ان کے پیچھے پڑتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑتے ہو. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلی میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی, لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے, ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے, دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات, سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی, پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات, مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے, لوگوں کے پاس دولت کے انبار, یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے, اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ, ایک عصا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی, 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی. اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں. تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں, پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں, جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے, جو حال میں موجود ہیں, جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے, قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں, جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی, دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا. ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے, رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا. سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری میں آتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو. تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے, یہ آرزو ہے, مختلف آرزویں بتائے گا. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا, جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی, اب جنت میں چلا جا. تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے, اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں, تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. 7 براعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے. اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا تسخر وانت الملک, میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں, تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے, اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی, کتنی پراپرٹی ہوگی. آج تو 2, 10, 20, 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں. جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا,
پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے،